खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबकी आज सुबह और सलामती हो। आइए आज सुबह खुदा के ज़िंदगी बख्श कलाम में से मेरे साथ बोलिएगा। पैदाइश की किताब उसका 28वां बाब। अपने बाइबल्स को खोलेंगे और तलावत कलाम मुक़द्दस को सुनेंगे। 28वां बाब और उसकी 10वीं आयत से बाब के आखिर तक खुदा की खादमा के साथ मिलकर तलावत सुनेंगे। तलावत समाप्त फरमाइएगा। और याकूब बेर्शेबा से निकलकर हारान की तरफ चला और एक जगह पहुंचकर सारी रात वहीं रहा, क्योंकि सूरज डूब गया था। और उसने उस जगह के पत्थरों में से एक उठाकर अपने सिरहाने धर लिया और उसी जगह सोने को लेट गया। और ख्वाब में क्या देखता है कि एक सीढ़ी जमीन पर खड़ी है और उसका सिरा आसमान तक पहुंचा हुआ है और खुदा के फरिश्ते उस पर से चढ़ते उतरते हैं। और खुदावंद उसके ऊपर खड़ा कह रहा है कि मैं खुदावंद तेरे बाप अब्राहम का खुदा और इसहाक का खुदा हूँ। मैं ये ज़मीन भी जिस पर तू लेटा है तुझे और तेरी नस्ल को दूंगा, और तेरी नस्ल ज़मीन की गर्द के ज़र्रों की मानित होगी, और तू मशरिक और मगरिब और शिमाल और जनूब में फैल जाएगा, और ज़मीन के सब कबीले तेरे और तेरी नस्ल के वसीला से बरकत पाएंगे। और देख मैं तेरे साथ हूँ और हर जगह जहाँ कहीं तू जाए तेरी हिफाजत करूँगा और तुझको इस मुल्क में फिर लाऊंगा, और जो मैंने तुझसे कहा है जब तक उसे पूरा ना कर लूँ तुझे नहीं छोड़ूंगा। तब याकूब जाग उठा और कहने लगा कि यकीनन खुदावंद इस जगह है और मुझे मालूम ना था। और उसने डर कर कहा ये कैसी भयानक जगह है। सो ये खुदा के घर और आसमान के आस्ताना के सिवा और कुछ ना होगा। और याकूब सुबह सवेरे उठा और उस पत्थर को जिसे उसने अपने सरहाने धरा था लेकर सतून की तरह खड़ा किया और उसके सिरे पर तेल डाला और उस जगह का नाम बैतेल रखा, लेकिन पहले उस बस्ती का नाम लूज था। और याकूब ने मन्नत मानी और कहा कि अगर खुदा मेरे साथ है और जो सफर मैं कर रहा हूँ उसमें मेरी हिफाजत करे और मुझे खाने को रोटी और पहनने को कपड़ा देता रहे और मैं अपने बाप के घर सलामत लौट आऊं तो खुदावंद मेरा खुदा होगा। और ये पत्थर जो मैंने सतून सा खड़ा किया है खुदा का घर होगा, और जो कुछ तू मुझे दे उसका 10वां हिस्सा जरूर ही तुझे दिया करूंगा। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बाइस से बरकत हो। आमीन। शीफ रखिए। हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं कलाम सुनने के लिए? तैयार हैं? जोरदार ताली यीशु के नाम में। आसो खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से आयात खुदा की खादमा ने आपके लिए तलावत की, और ये सारा पैसेज जो तलावत आपने सुनी बहुत ही बायस से बरकत ये वाक़या, और ये सारी कहानी इससे आप बखूबी वाकिफ़ हैं कि कैसे याकूब अपने बाप इसहाक के घर से अपने भाई असौ के घर से भागा है कि कहीं मेरा भाई असौ मुझे मार ना दे। तो जब ये याकूब अपने बाप के घर से अपने भाई के घर से वहाँ से भागा है, तो बाइबल कहती है ये बेर्शेबा से निकलकर हारान तरफ आया और एक जगह पहुंचकर वहाँ उसने रात काटी। मेरे अजीजों याद रखिए बाइबल मुकद्दस बहुत सारे
موضوعات پر بات کرتی ہے، اور نہ صرف یہ زندوں پر بات کرتی ہے بلکہ بے جان چیزوں کے تعلق سے بھی بائبل مقدس بہت ساری معلومات فراہم کرتی ہے۔ فار ایگزامپل اگر ہم پتھروں کی بات کریں تو یاد رکھیے پتھر بائبل مقدس میں بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ اگر پتھروں کی بات بھی کر لیں تو موسیٰ کی بیوی نے چکمک کے پتھر سے اپنے بچوں کا ختنہ کیا، یشوع نے چکمک کی چھریاں بنا کر دوبارہ اسرائیل کا ختنہ کیا، موسیٰ کو خدا نے پتھر کی 2 لوہوں کے اوپر 10 احکام دیے، پھر داؤد نے اپنے تھیلے میں 5 چیکنے پتھر جو ہے وہ جمع کیے، اور پھر بائبل کہتے ہیں سردار کاہن کے سینے کے اوپر 12 پتھر لگے ہوتے تھے جو اسرائیل کے 12 قبیلوں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم مکاشفہ کی کتاب کے اندر بھی 12 پتھروں کا ذکر پڑھتے ہیں، جن میں یاقوت، بکھراج، الماس، فروزہ، سنگ سلیمانی، زبرجد، نیلم، زمرد، کوہرے، شب چراغ، یمنی، سنگ سنبلی، یاقوت اور بہت سارے پتھروں کا ذکر ہے۔ میرے عزیزوں، یہ موجودہ جس دور میں آپ رہ رہے ہیں، پہلے زمانوں کی نسبت اب پتھروں کی بڑی اہمیت ہو گئی ہے۔ کیوں؟ آپ حیران ہوں گے کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو بزنس ہے وہ سونے اور پتھروں کا ہے، اور آپ حیران ہوں گے کہ امریکہ افغانستان کو نہیں چھوڑ رہا، اس کے بے شمار سپاہی آرمی کے لوگ وہاں پر مرتے ہیں، اربوں ڈالر وہاں پر خرچ ہوتے ہیں اس کے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ افغانستان کو کیوں نہیں چھوڑ رہا؟ کیونکہ افغانستان ایک ایسا واحد ملک ہے جس کی سرزمین میں بے شمار قیمتی پتھر چھپے ہوئے ہیں، اور اس وقت دنیا میں تقریباً پوری دنیا میں 47 قسم کے پتھر ہیں، لیکن آج جس پتھر کی میں بات کرنے لگا ہوں، اس پتھر کو یعقوب کا تکیہ کہتے ہیں۔ لکھا یہاں پر کہ جب یعقوب اپنے باپ کے گھر سے بھاگا اور یہ سفر کرتے کرتے سنیے گا 11 میں یہ سورج ڈوب گیا تھا، اور اس نے اس جگہ کے پتھروں میں سے ایک اٹھا کر کیا کیا؟ اپنے سرہانے، یعنی کہہ لیں کہ یعقوب کے لیے 4 بائی سخت زمین ہے، یعقوب کا تکیہ ایک سخت ترین پتھر ہے، اور یعقوب کا جو آشیانہ ہے اس کی چھت ہے وہ کھلا آسمان ہے۔ اب لکھا ہے کہ وہاں پر بے شمار پتھر پڑے ہوئے تھے۔ اب اس نے کافی لمبا سفر کیا ہے، اور سفر کرنے کے بعد جب تھک کے چور ہو گیا تو اس نے وہاں سے ایک پتھر لیا اور وہاں پر رکھ کر سو گیا۔ کیوں؟ یہ یعقوب ڈرا ہوا، نا امید، سہما ہوا، نہ اس کے پاس پیسے، نہ اس کے پاس کھانے کی روٹی، نہ پہننے کو کپڑا، نہ پینے کو پانی، اور اب اپنے باپ کے گھر سے بھی نکلا تنہا۔ بالکل اس نے سوچ لیا اور یہ سمجھ چکا تھا کہ میں اب اکیلا ہوں، کوئی میرے ساتھ نہیں ہے، نہ میری ماں ہے، نہ میرا باپ ہے، نہ میرے بھائی ہیں، اور میں اکیلا۔ اور لکھا ہے یہ اکیلا تنہا اس میدان میں ایک پتھر سرہانے دھر کر سو گیا، اور لکھا ہے اسی جگہ سونے کو لیٹ گیا۔ لیکن جب اس کے لیٹ گیا، پتہ نہیں پتھر پر نیند اس کو کیسی آ گئی، لیکن چلے، تھکا ہوا تھا، سو گیا۔ لیکن اس پتھر کا کمال یہ ہوا کہ آج یعقوب نے ایک خواب دیکھا ہے، ایسا خواب، ایسا حسین سہانا آسمانی خواب جو شاید اربوں میں سے لوگوں میں سے کسی ایک کو ایسے خواب آتے ہیں۔ خواب اس نے کیا دیکھا؟ سنیے گا۔ خواب میں دیکھا ایک سیڑھی زمین پر کھڑی ہے، اس کا سیدھا کیا لکھا ہے؟ آسمان تک۔ اب جو سیڑھی یعقوب نے دیکھی وہ لکڑ کی سیڑھی نہیں تھی،
जैसी सीढ़ी आप सोचेंगे। ये सीढ़ी पत्थर की बनी हुई सीढ़ी थी, और ये सीढ़ी जो याकूब देखता है ख्वाब में, कहता है इस कदर बुलंद, ऊंची, लंबी सीढ़ी है कि उसका एक सिरा कहां पर है? जमीन पर, और दूसरा कहां पर है? बादलों के अंदर, शायद आसमान तक पहुंचा हुआ है। और क्या देखता है ख्वाब में कि खुदा के फरिश्ते, कैसी खूबसूरत ख्वाब, कैसा खूबसूरत सपना। लोग अक्सर का लोगों को रात के वक्त में जुमला लिख के सोते हैं, हैव अ स्वीट ड्रीम, है ना, लिख के कहते हैं गुड नाइट, हैव अ स्वीट ड्रीम, लेकिन अमदा किसी ने कोई नहीं दिया, बस वो हवा बातें करते हैं, हैव अ स्वीट ड्रीम। लेकिन इसको किसी ने भी नहीं कहा ओके याकूब गुड नाइट, हैव अ स्वीट ड्रीम। खुदा ने इसको ख्वाब दिया, और फरिश्ते उस सीढ़ी पर क्या करते हैं? चढ़ते भी हैं, और क्या कर रहे हैं? ये बड़ी शानदार बात है। कैसा ख्वाब है कि सीढ़ियों पर फरिश्ते चढ़ भी रहे हैं, एक तरफ से उतरे हैं, और एक तरफ से क्या कर रहे हैं? उसी सीढ़ी के अंदर दो तरफा काम हो रहा है, फरिश्ते ऊपर जा रहे हैं, फरिश्ते नीचे आ रहे हैं। और आगे क्या लिखा है सुनिएगा, और खुदावंद उसके ऊपर एच पर, बिल्कुल ऊपर एच पर कौन खड़ा है? खुदावंद यावे खुदा खड़ा है। हालेलुया। फरिश्ते नहीं देखे साथ में, बल्कि साथ में फरिश्तों का बनाने वाला, फरिश्तों को तकलीफ देने वाला, फरिश्तों को तशबीह देने वाला, फरिश्तों को बनाने वाला यहोवा खुदा खुद एच पर खड़ा याकूब से मुखातिब है। और क्या मुखातिब है? मैं खुदावंद तेरे बाप अब्राहम का खुदा और इसहाक का खुदा हूं, और मैं ये जमीन जिस पर तू लेटा है तुझे और तेरी, सुनिए अभी इसकी शादी भी नहीं हुई, कैसी खूबसूरत बात है, अभी तो कवारा है याकूब। तो खुदा ने क्या कहा याकूब, ये जिस अनजान जमीन पर तू लेटा हुआ है, मैं तेरे बाप अब्राहम का, मैं तेरे दादे अब्राहम का, मैं तेरे बाप अब्राहम का खुदा हूं, और ये जमीन ना सिर्फ तुझे बल्कि तेरे सुलग में से जो बच्चे पैदा होंगे ये जमीन उनकी होगी। ऐसी जबरदस्त बात और वादा, और तेरी नस्ल जमीन की गर्द के जर्रों की, इतना जबरदस्त वादा। पिल्लों से पिलर, एक सफर है बड़ा शानदार, पिल्लो टू पिलर एंड पिलर टू प्रॉमिस। एक ऐसा वादा, पत्थर के तकिए पर लेटा हुआ शख्स ये ख्वाब देखता है, और खुदा क्या कहता है, और तू मशरिक, क्या लिखा है सुनिएगा, तो मशरिक और मगरिब और शिमाल और जनूब में क्या करेगा? फैल जाएगा। एक तरफ की बात नहीं है, चारों अतराफ में याकूब तुझे मैं इस कदर बरकत दूंगा, तेरी नस्ल, तेरी पुश्तें चारों सिमतों में फैलेंगी। और क्या लिखा है, और जमीन के सब कबीले तेरे और तेरी नस्ल के वसीला से। ऐसे ख्वाब तो हर कोई शख्स देखना चाहता हो, क्यों भी? और ख्वाब में खुदा बोल रहे हैं, और देख मैं तेरे साथ हूं। याकूब अपने आप को तन्हा न समझ, अपने आप को भागी न समझ, अपने आप को अकेला, लक्षात, मजबूर न समझ। मैं तेरे और हर जगह जहां कहीं तू जाए तेरी हिफाजत करूंगा, और तुझको इस मुल्क में फिर, और जो मैंने तुझसे कहा है जब तक उसे पूरा ना कर लो तुझे नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये किसी प्राइम मिनिस्टर का वादा नहीं है, किसी दुनिया के किसी गवर्नमेंट का वादा नहीं है जो टूट जाती है, ये किसी
سیاسی بندے کا وعدہ نہیں ہے، یہ کسی بشپ کا وعدہ نہیں ہے، یہ کسی پادری کا وعدہ نہیں ہے، یہ وعدہ ہے اس کس کے پر لکھا ہے آسمان اور زمین تو ٹل جائیں گے لیکن اس کے منہ کی باتیں ہرگز نہیں ٹلیں گی، یہ اس کی باتیں۔ اور کیا لکھا ہے؟ تب یعقوب جاگ اٹھا اور کہنے لگا یقیناً خداوند کیا ہے؟ خواب کے بعد نا رات کا ہی وقت تھا، خواب میں یعقوب فوراً جاگ گیا۔ اور پہلے تو میں سمجھتا ہوں پہلے تو کچھ دیر سوچا ہو گیا کیسا خواب دیکھا ہے۔ وہ یعقوب جو پہلے مایوس، اداس، پریشان، لاچار، مجبور، تنہا، اب کچھ اس میں قوت آئی ہے، اسے کچھ دلیری ملی ہے اور کہتا ہے یقیناً خدا اس جگہ ہے اور مجھے معلوم نہیں تھا۔ لوگ سمجھتے شاید خدا چرچ میں ہوتا ہے، خدا جہاں بھی جائیں گے، بیابان میں، صحراؤں میں، سمندروں میں، قیدخانوں میں، ریگستانوں میں، بیابانوں میں، موت کی وادیوں میں، آپ کا خدا ہر جگہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور پتہ ہے یعقوب کو یہ خواب آیا کیوں؟ اس لیے کہ یعقوب اپنے باپ سے برکت لے کر آیا تھا، اس برکت کی وجہ سے اب خدا یعقوب سے ہم کلام ہے۔ اور لکھا ہے اس نے ڈر کر کہا یہ کیسی بھیانک جگہ ہے، سو یہ خدا کے گھر اور آسمان کے کیا لکھا ہے؟ آسمان کے آستانہ، لکھا ہے انگلش میں دا ڈور آف ہیون یا پیراڈائز آف ہیون، اس کا ترجمہ وہ کہتے ہیں یقیناً یہ جگہ آسمان کا دروازہ ہے۔ کہتا ہے یہاں سے بالکل سیدھا آسمان یہاں پر کھلتا ہے۔ یہ ایک اور الگ ٹاپک ہے، پھر خدا نے کیا بات کریں گے۔ دیکھا یہاں پر آگے جا کے یعقوب صبح سویرے اٹھا اور سب سے پہلا کام اس نے کیا کیا؟ کیا لکھا ہے؟ کیا کام کیا؟ اس نے اس پتھر کو جسے اس نے کیا کیا ہوا تھا، کوئی اور کام نہیں کیا اس نے۔ میں حیران ہوں یعقوب کو یہ بات کہاں سے سوچی، یہ بات یعقوب کے اندر کیسے آئی، یہ بات یعقوب نے کیوں یہ عمل کیا؟ اور پتھر بھی تھے وہاں پر، پتھر کون سا پکڑا؟ جو اس کے سر کے، اور کیا کیا اس نے؟ اس پتھر کو جس سے اس نے اپنے سرہانے ترا تھا، لکھا ہے لے کر ستون کی مانند، پہلے ایسے تھا اب کیا کیا اس کو؟ کیسے کر دیا؟ ایسے کھڑا کیا اور اس کے سرے پر کیا لکھا ہے؟ کس پر؟ اس ستون والے پتھر کو جو پہلے پتھر لیٹنے کے لیے تھا، اب اس پتھر کو کھڑا کر دیا اور لکھا اس کے سرے پر تیل ڈال کر اس پتھر کو مسا کر دیا اور لکھا ہے اس نے کیا کہا؟ اس جگہ کا نام بیتیل رکھا۔ بیتیل کا مطلب ہوتا ہے خدا کا گھر۔ پہلے اس بستی کا نام لوز تھا، لوز کا مطلب ہوتا ہے بادام کا درخت۔ اب میرے عزیزو، یہ جو پتھر یعقوب نے وہاں پر مسا کیا، اس پتھر کو تقریباً بڑے ناموں سے پکارا گیا۔ اس پتھر کا نام رکھا گیا دا پلو سٹون، دا جیکب پلو سٹون۔ اس پتھر کا نام ہے یعقوب کے پتھر کا تکیہ، یعقوب کے تکیے کا پتھر۔ اس کا ایک نام ہے منزل کا پتھر، تیسرا نام ہے مقدر کا پتھر۔ یہ اس کے نام ہیں جو بائبل مقدس کے اسکالر اس کو نام دیتے ہیں۔ یادگاری کا پتھر، خدا کے گھر کا پتھر، وعدے کا پتھر، اس کو رائل سٹون بھی کہتے ہیں، رائل سٹون، شاہی پتھر۔ اس کا ایک اور نام ہے تاج پوشی کا پتھر، یعقوب کا ستون پتھر، اسرائیل کا پتھر، نشانی کا پتھر، نبوتی پتھر اور امید کا پتھر۔ بڑے نام ہے اس کے۔ آگے چل کے
سیکھتے ہیں، جانتے ہیں یہ پتھر جو ہے اس میں کیا ریولیشن خدا کی ذات نے چھپا رکھا تھا۔ میرے عزیزو، اس پتھر کی جو لمبائی تھی یہ 26 انچ تھی، لمبائی 26 انچ، اس کی چوڑائی 16 انچ، اس کی موٹائی 10 انچ تھی۔ سن لیجیے، جس پتھر کو یعقوب نے اپنے سر کے نیچے رکھا ہوا تھا، اس پتھر کی لمبائی 26 انچ، چوڑائی 16 انچ اور موٹائی 10 انچ تھی۔ اب میرے عزیزو، 35واں باب نکالی گا میں ساتھ۔ آگے یعقوب اس پتھر پر تیل ڈال کے آگے سفر پر چلا گیا، پتھر وہیں پر تھا۔ یعقوب اب کیا کر رہے ہیں؟ یہ 35واں باب پہلی آیت سے سنیے کیا لکھا ہے، پڑھیے گا، خدا کی خادم پڑھیں گے پہلی آیت سے۔ اور خدا نے یعقوب سے کہا کہ اٹھ بیتیل کو جا۔ سنیے سنیے، بیتیل اس کا نام رکھا جہاں پتھر بسا کیا گیا۔ اب یہ واپس کیا کرتا، اپنے ماموں کے پاس رہ گیا۔ وہاں جا کے خدا نے یعقوب کو بڑی برکت دی، راحیل سے شادی ہو گئی، لیا سے بیاہ ہو گیا، اس کے 12 بچے ہو گئے، بھیڑ بکریاں، جانور، یہ بڑا امیر بندہ بن گیا۔ اب یعقوب غریب نہیں ہے، اب یعقوب ایک رچ مین ہے، اولاد والا ہے، بچوں والا ہے۔ لیکن کیا لکھا ہے، خدا نے یعقوب سے کیا کہا، اٹھ بیتیل کو جا۔ کہاں جا؟ اور واپس جا، کدھر؟ جہاں رات کو سویا تھا۔ کہاں جا؟ کدھر جانا ہے جی؟ یعقوب بھول گیا سی۔ خدا نے کیا، یعقوب کہاں چل؟ بیتیل کو جا اور وہیں رہ۔ آگے، اور وہاں خدا کے لیے جو تجھے اس وقت دکھائی دیا تھا جب تو اپنے بھائی عیساؤ کے پاس سے بھاگا جا رہا تھا، ایک مذبح بنا۔ خدا نے کہا یعقوب واپس جا، جب اپنے بھائی کے ڈر سے بھاگ کر وہاں پر سویا ہوا تھا، وہاں واپس جا کے ایک کیا بنا، مذبح بنا۔ اب بائبل مقدس بیان کرتی ہے، وہاں جانے سے پہلے یعقوب نے اپنے گھرانے سب ساتھیوں سے کہا بیگانہ دیوتاؤں کو، سنیے کہ بڑی کیا لکھا کہ تب یعقوب نے اپنے گھرانے اور اپنے سب ساتھیوں سے کہا کہ بیگانہ دیوتاؤں کو جو تمہارے درمیان ہے دور کرو۔ وہ یعقوب نے کہا، بھائی خدا نے کہا واپس چلو بیتیل، لیکن میری بیویوں، میرے بچوں سنو، اگر تمہیں واپس بیتیل جانا ہے تو اپنے درمیان میں سے جو بھی بتوں کی چیزیں ہیں، جو بھی زیورات ہیں، جو طہارتیں ایسی ہیں، جو مکروہ چیزیں ہیں، انہیں کیا کرو، انہیں نکالو، اور جو تمہارے درمیان ہے۔ آگے، اور طہارت کر کے اپنے کپڑے بدل ڈالو۔ اپنے کپڑے کیا کرو، آگے بڑھیے، اور آؤ ہم روانہ ہوں اور بیتیل، آؤ ہم روانہ ہوں، بیتیل کو جائیں۔ جی، وہاں میں خدا کے لیے جس نے میری تنگی کے دن میری دعا قبول کی، کہتا ہے جب میں اس وقت تنگی میں تھا، میں نے دعا کی تھی ایک، جب میری جیبیں خالی تھی، میری پاکٹ میں کچھ نہیں تھا، میں بھوکا تھا، میں ننگا تھا، میں پیاسا تھا، میں بے گھر تھا، میں لاچار تھا، میں مجبور تھا، کچھ بھی نہیں تھا، اس دن میں نے کہا تھا اے خداوند اگر تو مجھے روٹی کھانے کو دے، کپڑا دے اور مجھے میرے باپ کے گھر واپس لوٹائے تو یہ پتھر خداوند آپ کا گھر ہوگا، اور جو کچھ تو مجھے دے گا اس کا 10واں حصہ تو میں تجھے کیا کروں گا، ادھر واپس جانا ہے۔ خدا نے کہا واپس چل، آگے بڑھیے گا۔ اور جس راہ میں چلا میرے ساتھ رہا، ہاں جی، مذبح بناؤں گا۔ آگے، تب انہوں نے سب بیگانہ دیوتاؤں کو جو ان کے پاس تھے اور مندروں کو جو ان کے کانوں میں تھے یعقوب کو دے دیا، اور یعقوب نے ان کو اس بلوط کے درخت کے نیچے جو سکم کے نزدیک تھا دبا دیا۔ ساری مکروہ چیزیں، مندریں، بتوں کی ساری چیزیں جو پہننے کے لیے من کے چھاپے سارا کچھ اکٹھا کیا اور کیا کر دیا، جن کو دفن کر دیا۔ آج بھی بڑے لوگوں کو شوق ہوتا ہے
جناب میں کہ بڑے پہنچے تھے چھاپ انہیں کیا پالا پتہ نگ بڑا قیمتی ہے، بڑا شوق ہوتا ہے کالے دھاگے گلے میں ڈالنے کا، بڑا شوق ہوتا ہے اپنے پرس میں کچھ مرشد کو چیز رکھنا، بڑا شوق ہوتا ہے. یہ چیزیں آپ کی وبال جان ہیں، یہ چیزیں آپ کی تباہی ہیں، یہ چیزیں آپ کی بربادی ہیں. ان چیزوں کے ہوتے رول کچھ نہیں آپ کے زندگی میں کام کرے گا. خدا نے جب دور کر ان چیزوں کو اپنے سے، دفن کر دو، پھینک ان چیزوں کو. اے کدھر سے لیا چھاپا، اے منگے، اے تاگے، اے تویز، اے جو کچھ بھی ہے کیا کر دیا؟ دفن کر دیا. اور انہوں نے کوچ کیا. ان کے آس پاس کے شہروں پر ایسا بڑا خوف چھایا ہوا تھا کہ انہوں نے یعقوب کے بیٹوں کا پیچھا. اب آگے بڑھتا ہوں، نام ہی ایسے بڑی کیا لکھا ہے. اور یعقوب کے فدان ارام سے آنے کے بعد خدا اسے پھر دکھائی دیا جی، اور اسے برکت بخشی. خدا نے یعقوب سے کلام کیا. بیتھیل میں جا کے مذبح بنا رہے ہیں، خدا نے کہا مذبح بنا رہے. اب خدا سے کیا کہتا ہے؟ تیرا نام یعقوب ہے. تیرا نام آگے کو یعقوب نہ کہلائے گا، بلکہ تیرا نام کیا ہوگا؟ اسرائیل ہوگا. پہلی بات سن لیجیے ایک بات. کچھ لوگ سمجھتے اسرائیل ملک ہے. اوکے ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، پر بھائی اسرائیل ملک نہیں ہے. اسرائیل ایک نبی کا نام ہے. اس نبی کا نام کیا ہے؟ یعقوب. اچھا یہ بھی خدا نے کیا سیکھیں گے. لوگوں نے کہا یعقوب کا مطلب ہے دھوکے باز. یہ بھی بڑی اسٹڈی ہے. پھر خدا نے کیا سیکھیں گے یعقوب کا مطلب دھوکے باز نہیں ہے، اس کا ایک ریولیشن ہے. لکھا خدا نے کہا تیرا نام کیا ہوگا. سو جو بندہ اسرائیل کے خلاف ہے وہ اسرائیل کے خلاف نہیں، وہ خدا کے نبی کے خلاف ہے. لکھا ہے خدا نے کہا میں ابراہم کا، اسحاق کا اور کس کا خدا ہوں. تو اسرائیل کس کا نام ہے؟ تو بھائی اسرائیل نبی کا نام ہے. آگے کیا لکھا ہے؟ سوچ نے اس کا نام اسرائیل رکھا. آگے پھر خدا نے اسے کہا کہ میں خدا قادر مطلق ہوں. جی، تو برومند ہو اور بہت ہو جا. خدا نے کہا یعقوب تو برومند ہو، بہت ہو جا. آگے تجھ سے ایک قوم بلکہ قوموں کے جتھے پیدا ہوں گے. پریز ہاللیلویہ. آگے اور بادشاہ تیرے سلب سے نکلے. ہاللیلویہ ہاللیلویہ. کیا لکھا ہے؟ اور بھائی یہ لاچار سا بندہ، غریب سا بندہ، مجبور سا بندہ، بھوکا بندہ، ننگا بندہ، پیاسا بندہ، خدا کہتا ہے یعقوب تیری نسل میں سے بادشاہ پیدا ہوں گے. او پریز دی لارڈ. ہاللیلویہ ہاللیلویہ. سارے گھر کو ڈاکٹر پتا سے پیو کا سر تاؤں چ میرا پتر ڈاکٹر ہے نا. ادھر کیا ہے؟ کیا بلیسنگ ہے؟ کون پیدا ہوں گے؟ او سارے بولو کی لکھا ہے؟ یعقوب تیری نسل میں سے بادشاہ پیدا ہوں گے، ملکوں کے کنگ پیدا ہوں گے، تو بادشاہوں کا باپ کہلائے گا. یہ ملک جو میں نے ابراہم اسحاق کو دیا سو تجھ کو دوں گا، اور تیرے باپ تیری نسل کو بھی یہ ملک. آگے سنیے گا. اور خدا جس جگہ اس سے ہم کلام ہوا وہیں سے اس کے بعد سے اوپر. تب یعقوب نے اس جگہ جہاں وہ اس سے ہم کلام ہوا پتھر کا ایک ستون. کیا لکھا ہے؟ یاد کر مان ایسی بتاؤ. یعقوب تو بھول گیا ہے تو نے پتھر کھڑا کیا تھا، اس کے اوپر تیل ڈالا تھا. اب یہاں پر خدا اس سے پھر کلام کرتا ہے یعقوب مشرق مغرب شمال جنوب میں پھیلے گا، قومیں تیرے سلب میں سے پیدا ہوگی، تو بڑھے گا، پرومت ہوگا، بادشاہ تیرے سلب سے پیدا ہوں گے. تب یعقوب نے اس عمل کو دوبارہ تقویت کے طور پر، ریمائنڈر کے طور پر کیا کیا ہے؟ یعقوب نے جگہ جہاں وہ کلام وہ ایک پتھر کا ستون کھڑا کیا اور کیا لکھا ہے اس پر.
तपावन किया और तेल डाला, और याकूब ने उस मकाम का नाम जहां खुदा से कलाम हुआ बैत एल रखा। क्या नाम रखा है? बैतेल का मतलब क्या है? अब थोड़ा गौर कीजिए। वक्त गुजरता जा रहा है, वक्त गुजरता गया, याकूब बूढ़ा हो गया, याकूब के 12 बच्चे पैदा हो गए, अब याकूब मरने वाला है। लेकिन निकालिए पैदाइश 49वां बाब, पैदाइश की किताब 49वां बाब। अब याकूब मरने से पहले अपने बच्चों से कुछ बात करता है। 49वां बाब पहली है, पढ़िए क्या लिखा है। और याकूब ने अपने बेटों को ये कहकर बुलवाया कि तुम सब जमा हो जाओ, ताकि मैं तुमको बताऊं कि आखिरी दिनों में तुम पर क्या क्या हो। याकूब ने अपने बच्चों को बुलाया, 12 बच्चे इकट्ठे किए, कहता है इधर आओ, मैं तुम्हें बताता हूं। क्या बताता हूं? कि आखिरी दिनों में तुम पर क्या लिखा है, क्या क्या गुजरेगा। अच्छा गौर करें, याकूब क्या कह रहे हैं? आखिरी दिनों में तुम पर। और भाई ये कब हो गई? तो मर गए थे। तो याकूब कहां की बात कर रहा है? एंड टाइम की बात कर रहा है। याकूब आखिरी वक्त की बात कर रहा था। और याकूब ने अपने बेटे एक बच्चे को बरकत दी। सुनिए नामा बाप क्या लिखा है, पढ़िए क्या लिखा है, पढ़िएगा। याकूब के बेटों जमा होकर सुनो और अपने 49वां बाब नामी आया। यहूदा शेरे बब्बर का बच्चा, यहूदा शेरे बब्बर का बच्चा है। बाप अपने बेटे से कहता है यहूदा तो कौन है? शेरे बब्बर का बच्चा। आगे ऐ मेरे बेटे तू शिकार मार कर चल दिया है। आगे वो शेरे बब्बर बल्कि शेरनी की तरह धमक कर बैठ गया। जी। कौन उसे छेड़े? आगे यहूदा से सल्तनत नहीं छूटे। सुनिएगा, याकूब ने, और बाइबल के स्कॉलर्स कहते हैं, बाइबल के मुफक्कर कहते हैं, जो पत्थर याकूब ने बैतेल के अंदर मसा किया था, ये पत्थर याकूब अपने साथ उठा के लेके आ गया था। और जिस दिन याकूब मरने वाला था, याकूब ने वो पत्थर अपने बेटे यहूदा को दिया। ये बाइबल के स्कॉलर कहते हैं। और याकूब अपने बेटे यहूदा से कहता है, बेटे से कहता है यहूदा से सल्तनत नहीं छूटेगी। साथ क्या दे रहा था उसको? रॉयल स्टोन, शाही पत्थर दे रहा था। किसको? आगे पढ़िए क्या लिखा है। और ना उसकी नस्ल से हुकूमत का आसा वकूफ होगा जब तक शेलो ना आए, और कौम में उसकी पोती होगी, वो अपना जवान। पत्थर देकर साथ ही यहूदा से कहता है यहूदा से सल्तनत नहीं छूटेगी, ना उसकी नस्ल से हुकूमत का आसा। आगे जाके पढ़ते ही आसा कहां है, आगे जाके सुनेंगे ये पत्थर अब कहां है, आगे जाके पढ़ेंगे ये पत्थर सफर करता करता किधर चला गया। अब ये पत्थर यहूदा के पास आ गया और बाप ने कहा यहूदा तेरे कबीले से सल्तनत नहीं छूटेगी जब तक शिलो न आए। जब तक कौन आए? शिलो न आए। अब मेरे अजीज प्यारे भाइयों बहनों, ये पत्थर यहूदा के कबीले के पास आ गया और आप हैरान होंगे कि यहूदा के कबीले का जो झंडा था, उनके झंडे का निशान शेरे बब्बर था। वक्त गुजरा, हालात गुजरते गए, तो जब इस्राएली 70 लोग मिस्र में गए यूसुफ के दौर में, तो कहते हैं कि ये पत्थर मिस्र में चला गया, क्योंकि ये पत्थर ट्रांसफर होकर मिस्र पहुंचा। मिस्र में 70 जाने गई, और लेकिन उसके बाद
تقریباً 400 سال غلامی میں اسرائیل نے گزارے مصر میں. یہ پتھر وہیں رہا. کون سا پتھر؟ کس کا پتھر؟ یعقوب کا تکیہ. تکیہ کو منڈے ہیں. یعقوب کا پتھر گھوم رہا تھا. اور بھائی کیوں گھوم رہا تھا؟ کیا لاجک تھا پیچھے؟ کیا ریولیشن تھا پیچھے؟ کیا مکاشفہ تھا؟ یہ پتھر کسی آنے والے شخص کی نبوت دے رہا تھا. یہ پتھر بیان کر رہا تھا یہ تو دنیا والا پتھر ہے، یہ بناوٹی پتھر ہے، جسمانی پتھر ہے، لیکن ایک اصل پتھر دنیا میں آئے گا، اس کو کونے کے سرے کا پتھر کہتے ہیں، اور وہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا. اچھا، یہ پتھر یعقوب کا تکیہ مصر میں 400 سال رہا. لیکن جس دن یہ مصری وہاں سے اسرائیل وہاں سے نکلے تو آپ کو یاد ہوگا کہ یوسف نے کہا تھا اپنے بھائیوں سے مرنے سے پہلے میری ہڈیاں یہاں سے کیا کرنا؟ لے گئے. آپ کو بتاتا چلو یہ پتھر بھی وہاں سے ساتھ ہی لے کر گئے تھے. اب اسرائیلی مصر سے آگے بیابان میں. کہاں پہ آگے؟ یہ پتھر بیابان ان کے ساتھ ہی تھا. لیکن میرے عزیز، یہ پتھر، یہ چٹان، یہ بڑا پتھر کچھ پیغام تھا اسرائیلیوں کے لیے. بائبل مقدس بیان کرتی ہے، خروج کی کتاب 17واں باب 6 آیت، گنتی 20واں باب 8 آیت. 2 حوالے پڑھ لیجیے گا. 2 دفعہ ایک واقعہ ہوا اسرائیلیوں کے ساتھ. ان کو پیاس لگ گئی، چیخنا شروع ہو گئے، پریشان ہو گئے. نکالیے خروج 17واں باب 6 ہے. لوگ پریشان ہو گئے تو خدا نے موسیٰ سے کہا پانی نکالنا ہے. تو کیسے نکالنا ہے؟ بڑھیا والا کیا لکھا ہے؟ دیکھ میں تیرے آگے جا کر وہاں خورم کی ایک چٹان پر کھڑا رہوں گا. خدا نے کہا موسیٰ یہ لوگ پانی مانگ رہے ہیں، سو کیا ہوگا؟ میں خورم کی چٹان کے اوپر کیا کروں گا؟ جا کے کھڑا رہوں گا. یہ جو پتھر یعقوب کا ان کے پاس تھا وہ ایک تشبیہ تھا، کسی آنے والے پتھر کی خبر دے رہا تھا. روحانی معنوں میں وہ پتھر کے ساتھ ہی تھا، وہ چٹان ساتھ ہی. کیا لکھا ہے؟ خدا نے کہا میں اس چٹان کے اوپر جا کے کیا ہو جاؤں گا؟ کون؟ میں کہاں کھڑا ہو جاؤں گا جا کر؟ اور تو کیا کرنا؟ لاٹھی کو مارنا، پانی کیا کرے گا؟ نکل آئے گا. گنتی 20:8 لکھا ہے. ایک پھر دوبارہ واقعہ ہو، چکماک کی چٹان. اچھا، خورم کی چٹان تو وہیں رہ گئی، پانی نکلا، چٹان وہیں رہ گئی. سفر کرتے کرتے آگے چلے گئے. پھر ایک وقت آیا پانی کی پیاس لگی. اب دوسری چٹان ہے چکماک کی چٹان. خدا نے کہا موسیٰ لاٹھی مار، لیکن اب تو نے چٹان سے کہنا ہے. اب میرے چیزوں، یہ جس چٹان سے پانی نکل رہا تھا، ایک تو پتھر ان کے پاس تھا، ایک چٹان پانی دے. یہ کیسی بات ہے؟ پہلا کرنتھیوں 10 باب نکالیے اور پڑھیں گے. یہ چٹان، یہ پتھر کون ہے؟ پولس کیا کہتا ہے؟ پڑھیے گا. پہلا کرنتھیوں 10 باب 2 آیت سے پڑھیے کیا لکھا ہے. اور سبھی نے اس بادل اور سمندر میں موسیٰ کا بپتسمہ لیا، اور سب نے ایک ہی روحانی خوراک کھائی جی، اور سب نے ایک ہی روحانی پانی پیا، کیونکہ وہ اس روحانی چٹان میں سے پانی پیتے تھے جو ان کے ساتھ ساتھ چلتی تھی، اور وہ چٹان مسیح. ہاللیلویا، پریز دی لارڈ. کیا لکھا ہوا ہے جی؟ کیا لکھا ہے؟ اٹھ کے بجالوں پہ کتنے کر رہے ہیں. آپ تو بڑے آرام سے کلام سنیں، میرا بھی کی حال ہوتے ہیں، لیکن آپ ریلیکس ہو کے بھی ریلیکس نہیں ہو رہے. پولس کہتا ہے وہ اس چٹان سے کیا پیتے تھے؟ تو وہ چٹان کون تھا؟ کون تھا؟ ایک پتھر اٹھا کے چل رہے تھے، ایک پتھر ان کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا، روحانی چٹان. اب میرے عزیز پیارے بھائیوں بہنوں، یہ ساتھ ساتھ کچھ خدا ان کو پیغام دے رہا تھا. جہاں جہاں سے گزرتے جاتے تھے علاقوں کو فتح کرتے گئے، جہاں جہاں سے گزرے شہروں کو فتح کر لیا، علاقوں کو فتح کر لیا.
کیا گیا تھا نسل تیری کیا کرے گی، چاروں طرف کیا کرے گی، پھیل جائے گی۔ اب ہوا کیا، یہ پتھر سفر کرتے 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 داؤد کے پاس آ گیا، کیونکہ داؤد بادشاہ تھا۔ اب میرے عزیزوں، جب یہ پتھر، کس کا پتھر تھا، یہ کس کا تھا، یعقوب کا، کس کے پاس آ گیا، داؤد کے پاس آ گیا۔ اب داؤد کے پاس یہ پتھر موجود ہے کیونکہ داؤد کنگ ہے، داؤد بادشاہ ہے، اور بائبل کے علماء کہتے ہیں کہ جس دن داؤد نبی کی تاج پوشی کی گئی تھی، تو جو داؤد تاج تھا، یہ ٹیبل پیچھے کی پیچھے کی، جس دن داؤد کی تاج پوشی کی گئی تھی، یہ پتھر داؤد کے تاج کے نیچے رکھا گیا تھا۔ اب داؤد اپنے تخت پر بیٹھا اور وعدہ کیا تھا، تیرے سلم میں سے کون پیدا ہوں گے، کون پیدا ہوں گے، سو یعقوب سے کیا ہوا وعدہ، پتھر نیچے تھا، اس کے اوپر بیٹھا ہوا بادشاہ داؤد ہے، اور یہ پروفیسی اب چلنا شروع ہو گئی، کیونکہ یہ رائل پتھر تھا جس کو یعقوب نے مسح کیا تھا۔ اب ہوا کیا، وقت اور آگے گزرا، خدا نے داؤد سے وعدہ کیا۔ دوسرا سیموئیل 7واں باب نکالی گئے میرے ساتھ، اور خدا نے داؤد کو کیا کہا، سنیے گا، دوسرا سیموئیل 7واں باب 12ویں اور 13ویں پڑھی کیا لکھا ہے، پڑھیے گا۔ اور جب تیرے دن پورے ہو جائیں گے، خدا نے داؤد سے کیا کہا، جب تیرے دن کیا ہوں گے، پورے ہو جائیں گے، ہاں جی، اور تو اپنے باپ دادا کے ساتھ سو جائے گا، جی، تو میں تیرے بعد تیری نسل کو جو تیرے سلم سے ہوگی کھڑا کر کے اس کی سلطنت کو قائم کروں گا، جی، وہی میرے نام کا ایک گھر بنائے گا، جی، اور میں اس کی سلطنت کا تخت ہمیشہ کے لیے قائم کروں گا۔ سنیے گا، میں داؤد تیری سلطنت کیا لکھے، ہمیشہ کے لیے، کب کی بات ہو رہی ہے، یہاں تو ہر بادشاہ کہتا ہے بس میں اپنے 5 سال کٹ لوا، ہے نا، جن مرضی کٹا، کہ کہتے ہیں اوہ نہیں 5 سال کٹا لگا، ہے نا، لیکن یہاں پر کیا بات ہو رہی ہے، داؤد تیرا تخت 5 سال، ایڈنو کیا لکھا ہوا ہے، ہمیشہ تک کیا لکھا ہے، اے خدا کا وعدہ ہے۔ اب ہوا کیا، یہ پتھر داؤد کے بعد اس کے بیٹے سلیمان کے پاس پہنچا، سلیمان ہیکل بنانے لگا، تو ہیکل بناتے ہوئے جب اس نے بنیادیں کھودی تو سلیمان نے کہا لاؤ یعقوب والا پتھر، ہم اس پتھر کو بنیاد میں رکھیں گے۔ جب معماروں نے پتھر کو پکڑا، پتھر کا سائز عجیب سا تھا، اس کو بنیاد میں رکھنے لگے تو فکر نہیں ہوا، کہتے ہیں نکال دو، یہ بھی نبوت ہو گئی، جس پتھر کو معماروں نے کیا لگے اینو کٹ دیو، ایتھے فٹ نہیں ہونے، وہ پتھر وہاں سے پھر نکال دیا گیا، پھر سیف کر لیا گیا، ہیکل بن گئی۔ اب سلیمان کے ساتھ وعدہ سنیے، پہلا سلاطین 8واں باب 25 ہے، سلیمان کی دعا سنیے، وہ کیا دعا کرتا ہے، پہلا سلاطین 8واں باب 25 ہے، یہ پڑھیے کیا لکھا ہے، جی، سو اب اے خداوند اسرائیل کے خدا، تو اپنے بندہ میرے باپ داؤد کے ساتھ اس قول کو بھی پورا کر جو تو نے اس سے کیا تھا، کہ تیرے آدمیوں سے میرے حضور اسرائیل کے تخت پر بیٹھنے والے کی کمی نہ ہوگی۔ خدا نے کہا تھا داؤد تیرے تخت پر بیٹھنے کے لیے لوگوں کی، بندوں کی کمی نہ ہوگی۔ آج تو آپ کو بتاتا ہوں یہ داؤد کے تخت پر آج کون بیٹھا ہوئے گا، کہ آپ کو بتاؤں گا آج، آپ سن کے جائیں گے کہ داؤد بادشاہ کی سلطنت ختم نہیں ہوئی۔ حیرانی کی بات ہے، پریز دی لارڈ، 2020 کے اندر بھی داؤد کے تخت پر کوئی بیٹھا ہوا ہے، اس کا تخت آج بھی دنیا میں موجود ہے۔ 2020 کے اندر یعقوب کا پتھر آج بھی آپ کی سرزمین پر موجود ہے۔ آگے چل کے سنتے ہیں، سو ہوا کیا، سلیمان نے کیا کہا، آپ نے کیا
دعا کیا کر رہے ہیں؟ تو نے کہا تھا کہ پڑھیے بیٹھنے والے کی کمی نہ ہوگی بشرطے کہ تیری اولاد جیسے تو میرے حضور چلتا رہا ویسے ہی میرے حضور چلنے کے لیے۔ اب میری عزیزو، سلیمان نے کہا خداوند تو نے میرے باپ سے کہا تھا کہ تیرے تخت پر بیٹھنے کی کمی، بندے کی کمی نہ ہوگی۔ اس پتھر کو داؤد نے بھی کہا، اس نے بھی گیت گایا، خداوند نو دیتی رہ آرام نل میری جان، کہ اوس تو میری ہے امید تو میری ہے، اوس تو میری ہے امید۔ اچھا کام کیوں کہنے دیا سی؟ کیونکہ داؤد نے تخت کے نیچے کیا پڑا ہوا تھا؟ یعقوب کا، اور وہ جانتا تھا یہ یعقوب کا پتھر جو ہے کسی آنے والی بڑی چٹان کا ذکر کر رہا ہے، جس چٹان کو نہ وہ توڑ سکتا ہے، نہ ہلا سکتا ہے، نہ گرا سکتا ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا، کہ یہ چٹان مضبوط ہوتی چلی جائے گی۔ میرے عزیزو، یہ پتھر کا ذکر عیسائی نبی نے بھی کیا۔ نکالیے 28واں باب، اس کو بھی ریولیشن مل گیا کسی پتھر کا، اس نے بھی کسی پتھر کا ذکر کیا۔ نکالیے گا 28واں باب، اس کی 18ویں آیت پڑھی، کیا لکھا ہے؟ عیسائی کی کتاب 28واں باب 18ویں آیت پڑھیے۔ اور تمہارا عہد جو موت سے ہوا منسوخ ہو جائے گا، اور تمہارا پیمان جو پتال سے ہوا قائم نہ رہے گا۔ سونی ایسے پڑھ لیں جی۔ اس لیے خداوند خدا یوں فرماتا ہے، جی دیکھو میں صیون میں بنیاد کے لیے ایک پتھر رکھوں گا۔ اور نبی نے پیشن گوئی کر دی، نبی کو بھی کہیں سے ریولیشن دیا خدا نے، کیا ریولیشن؟ دیکھو میں صیون میں بنیاد کے لیے ایک پتھر رکھوں گا۔ آگے آزمودہ پتھر، آگے محکم بنیاد کے لیے کونے کے سرے کا قیمتی پتھر، جی، جو کوئی ایمان لاتا ہے قائم رہے گا۔ اس کو بھی ریولیشن مل گیا کسی پتھر کا، کیونکہ پتھر سفر کرتا کرتا، اب سنیے گا، یہ پتھر سفر کرتا کرتا یرمیہ نبی کے پاس آ گیا۔ میرے پاس ٹائم نہیں کہ میں حوالے بول کے آپ کو بتا دیں لوگ، یہ پتھر کس کا پتھر تھا جی؟ سفر کرتا کرتا کہاں سے؟ یہ سفر کر کے یہودا کے پاس اسرائیلیوں کے پاس 400 سال اس مصر میں رہا، سفر کر کے بیابان پہنچا، بیابان سے سفر کر کے داؤد سے سلیمان، اور سفر کر کے کہاں پہنچ گیا؟ یرمیہ کے پاس۔ یہ ریولیشن دانیل کو بھی ملا۔ نکالیے حوالہ پڑھیے اور دانیل کا پیغام سنیے۔ نبوکدنصر بادشاہ نے خواب دیکھی، 2 باب، اس نے خواب میں ایک مورت دیکھی، اور مورت یہ سارے جانتے ہیں، اس کا سر سونے کا، سینہ چاندی کا تھا۔ یہ سارا اس نے جب خواب دیکھا تو سنیے گا خواب میں وہ کیا کہتا ہے۔ 2 باب 32 آیت سے بڑی کیا لکھا ہے جی؟ اس مورت کا سر خالص سونے کا تھا، جی، اس کا سینہ اور اس کے بازو چاندی کے، جی، اس کا شکم اور اس کی رانیں تانبے کی تھی، اس کی ٹانگیں لوہے کی اور اس کے پاؤں کچھ لوہے کے اور کچھ مٹی کے تھے۔ تو اسے دیکھتا رہا یہاں تک کہ ایک پتھر ہاتھ لگائے۔ سنیے گا، نبوکدنصر نے ایک سونے کی بڑی بلند مورت دیکھی۔ سر کیسا تھا؟ سونے کا۔ سینہ کیسا تھا؟ چاندی کا۔ آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ اس کا شکم جو ہے تانبے کا، اس کے پاؤں لوہے کے اور کچھ مٹی کے ہیں۔ لیکن دیکھتے ہی دیکھتے ہوا کیا؟ ایک پتھر ہاتھ لگائے بغیر کاٹا گیا اس مورت کے۔ کہاں پر لکھا ہوا ہے؟ نیچے، اوپر نہیں لکھا ہوا، نیچے کی بات ہے، پاؤں پر گرا۔ آگے پڑھیے۔ اور اس مورت کے پاؤں پر جو لوہے اور مٹی کے تھے لگا اور ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ جی، تب لوہا اور مٹی اور تانبا اور چاندی اور
بہت جلد اس زمین پر وقت آنے لگا ہے دنیا کی ساری بادشاہتوں کو خدا کا بیٹا یسوع مسیح اڑا دے گا دنیا میں سے اپنی بادشاہی لانے کے لیے. ہاللیلویا ہاللیلویا. آگے سنیں کیا لکھا ہے. لکھا ہے پاکستانی کھلیان کے بھوسے کی مانند ہوئے اور ہوا ان کو اٹھ گئی ہیں ساریاں سپر پاور. اب یہ بھی بڑا لمبا میسج ہے کہ کیا آپ کے ساتھ باتیں کروں کہیں بڑا شارٹ ہوتا ہے. یہ سر ہے سپر پاور بابل عراق, یہ آگے سینا ہے, یہ ہے ایران عراق ایران, نیچے یونان, نیچے روم. ساری یہ سپر پاور رہی ہے دنیا میں. لیکن آگے سنیے بڑی پیاری ہے. اور وہ پتھر جس نے اس مورت کو توڑا ایک بڑا پہاڑ بن گیا. حیران کن بات ہے, چھوٹا سا پتھر جس نے مورت کو توڑا, یہ پتھر کیسے 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 کیا لکھا ہے, کیا بن گیا. اور آگے کیا لکھا ہے, اور تمام زمین پر یعقوب دا پتھر ایسے نہیں کو منڈیا. کہاں سے چلا تھا پتھر یہ؟ بیتیل سے. سفر کرتے کرتے کہاں سے گھومتا جا رہا ہے. ایک پتھر ایسے نہیں کو منڈیا دنیا سے. یہ ریولیشن ہے, خدا کی بادشاہی دنیا میں کام کر رہی ہے. مشرق میں خدا کی بادشاہی ہے, مغرب میں بھی ہوگی, شمال میں بھی ہوگی, جنوب میں بھی ہوگی. خدا کی بادشاہی دنیا پر راج کرنے آ رہی ہے. توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا. کیا لکھا ہے, پہاڑ کیا ہو گیا, ساری زمین پر پھیل گیا. یہ پتھر یرمیا کے پاس آیا اور پتہ یہ پتھر سفر کرتے 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 یرمیا کے ذریعے سے آئرلینڈ پہنچ گیا. اصل میں بڑی باتیں ہیں لیکن میں اس کو شارٹ کرتا جا رہا ہوں. یہ پتھر کہاں پر پہنچا جی؟ آئرلینڈ پہنچ گیا. اور میرے عزیزوں, اس پتھر کو نظر میں رکھتے ہوئے یسوع پیدا ہونے والا تھا تو فرشتے نے ایک نبوت کر دی. آئیے نکالیے لوکا کی انجیل پہلا باب. فرشتے نے ایک بچے کا ذکر کیا, مریم تیرے گھر میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے. اور کیا کہتا ہے فرشتہ اس سے, پہلا باب لوکا کی انجیل اس کی 31 سے پڑھی کیا لکھا ہے جی. اور دیکھ تو حاملہ ہوگی, اور دیکھ تو حاملہ ہوگی مریم, آگے اور تیرے بیٹا ہوگا جی, اس کا نام یسوع رکھنا. مریم تیرے گھر میں بیٹا ہوگا, بغیر مرد کے ہوگا. اور مریم وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا, نادیدہ غیر فانی واحد ہوگا. وہ قوموں کو چھڑانے والا, قوموں کو بچانے والا, امتوں کو بچانے والا, آسمان زمین کا اختیار رکھنے والا. وہ اپنی ماں کے بطن سے ہی بادشاہ بن کے آئے گا. اس کو کوئی بادشاہ نہیں بنائے گا. کیا لکھا ہے بائبل میں, یہودیوں کا بادشاہ جو. تو آپ سمجھدار ہیں, بادشاہ کبھی پیدا نہیں ہوتے. بادشاہ کرسی پر بٹھا کر تخت سر پہ رکھ کر ان کو مسا کرتے ہیں. اور بھائی یہ بچہ کیسا ہے, یہ ماں دے ٹٹوئی بادشاہ پیدا ہونے ہے, کیونکہ میرا بادشاہ قدیم سے ہے, میرا خداوند قدیم سے بادشاہ ہے, رب خداوند بادشاہ ہے. او جلالہ, کیا کہتا فرشتہ, تو حاملہ ہوگی, تیرے بیٹا ہوگا, اس کا نام آگے وہ بزرگ ہوگا, خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا جی. اور خداوند خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے واہ واہ دے گا. واہ, کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا لکھا ہوا ہے. مریم خداوند اس کے باپ داؤد کا کیا کرے گا. تخت کے نیچے کیا تھا, کیا تھا نیچے, یہ داؤد کا تخت. بادشاہ آتے گئے, بادشاہ آتے گئے, اور بائبل کے علماء کہتے ہیں
दाऊद के कबीले से जितने बादशाह आए थे उन सब की कुर्सी के नीचे पत्थर रखा जाता था। आते गए तो आगे क्या क्या फिर था, नाली से और कुछ करेंगे, पढ़ोगे। और वो याकूब के घराने पर लिखा हुआ है वो याकूब के घराने पर क्या करेगा, अब तक बादशाही करेगा। आप फरिश्ता उसको कह रहे हैं, मरियम सुन ले, जो बच्चा पैदा होगा वो दाऊद के तक का वंश होगा, लेकिन जब पीछे वो याकूब के पत्थर वाला बादशाह भी होगा। और याद कराने वो याकूब के घराने पर 5 साल गिर गए। तो ऊंची बोलोगे, आज चावल हुए, दलेर होके बोलो, ऊंची बोली। वो याकूब के घराने पर क्या करेगा, और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब उसको कह दिया गया मरियम वो बादशाह होगा और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। अब ये पत्थर सफर करता करता, बाइबल के लोग कहते हैं यीशु मसीह की पैदाइश के वक्त ये पत्थर यरूशलेम में मौजूद था। यर्मिया के जमाने के बाद आयरलैंड से वापस यरूशलेम पत्थर शिफ्ट हुआ, वहां मौजूद था, वहां पर था। लेकिन कभी यीशु मसीह इस पत्थर का जिक्र नहीं किया, ना कभी इस पर बैठा। यीशु मसीह दुनिया का ध्यान किसी और तरफ लगा रहे थे। जिस पत्थर को बीमारों ने रद्द किया और कैंडेसी की पत्थर में आ गया, वहां तुम पत्थरों की पूजा करते हो, यहाँ पत्थर लगाते हो और इन तमीम से किस्मतों का हाल मालूम कर दो, हकीकी पत्थर तो मैं हूं। अब यीशु मसीह जब जमीन पर था उसने इशारा कर लोगों को समझाया। निकालिए मत्ती की इंजील उसका 18वां बाब उसका 16वां बाब, यहाँ पर एक वर्ष मैं आपके लिए पढ़ने लगा। मत्ती की इंजील 16वां बाब 18वीं आयत। जी पढ़िए क्या लिखा है। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है। मैं भी तुझसे कहता हूँ, तो कौन है? पतरस है। और पतरस का मतलब होता है पत्थर, छोटा पत्थर। आगे, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं किस पर कलीसिया बनाऊंगा? इस पत्थर पर। तू पतरस है, पेट्रा, एक ग्रीक वर्ड पेट्रा। तू छोटा पत्थर है और मैं इस पत्थर पर, ग्रीक वर्ड पेट्रोस, बड़ा पत्थर। पतरस तू छोटा है, लेकिन मैं कलीसिया किस पर बनाऊंगा? लोगों की ये भी गलतफहमी है, साड़ी कलीसिया बनी है पतरस पर। रॉन्ग, टोटली बिब्लिकली डॉक्ट्राइन रॉन्ग। यहां यीशु मसीह पतरस का जिक्र नहीं कर रहा, यहां यीशु अपना जिक्र कर रहा था। पतरस तू छोटा पत्थर है, लेकिन मैं कलीसिया तुझ पर नहीं, मैं कलीसिया अपने ऊपर बनाऊंगा। ये मैं फाउंडेशन का पत्थर हूं, मैं मोहकम बुनियाद हूं। अगर कलीसिया पतरस थे तो पतरस तो मर गया, तो कलीसिया में क्या होती? जो बुनियादा खराब होते के बिल्डिंग तोड़ सकती है। और दसो जवाब दो, जो बुनियाद खोखली हो जाए, खत्म हो जाए, बिल्डिंग तोड़ सकती है। तो भाई चर्च मुबारक हो, आपकी बुनियाद यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए लेना कहीं को पैसा में बोलो वाला ला दे, कटो वाला नहीं, पांडो वाला निकालिए का हवाला मेरे साथ। पहला ग्रंथियो 3रा बाब 11 पढ़ी का लिखा है। पहला ग्रंथियो 3रा बाब क्या लिखा पढ़िएगा। क्योंकि सिवा उस नींव के जो पड़ी हुई है और वह यीशु मसीह है। क्या लिखा है? सिवाय उस नींव के जो पड़ी है, नींव। अच्छा,
سارے بولو کون ہے دسو. اور بنیاد کون ہے؟ نیو کون ہے؟ سارے بولو. پترس 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 نہیں، کلیسیا کی بنیاد، کلیسیا کی نیو جو ہے وہ یسوع مسیح ہے. اس لیے جانیے، سن لیجیے گا، جس گھر کی بنیاد، جس چرچ کی بنیاد، جس عالمگیر کلیسیا کی بنیاد یسوع مسیح ہے، اس کلیسیا کو نہ کوئی توڑ سکتا ہے، مار سکتا ہے، ہلاک کر سکتا ہے. کلیسیا آج بھی زندہ ہے، کلیسیا زندہ تھی، کلیسیا زندہ ہے، کلیسیا زندہ رہے گی، اور کلیسیا آسمان پر جائے گی. یہ فیوچر ہے کلیسیا کا. اس لیے یہ مت سمجھیے کہ چرچ کا لوگ نقصان. کل ایک خبر میں نے نیٹ پر فیس بک پر اپلوڈ کی، فرانس میں چرچ کو آگ لگا دی گئی. کتنے چرچوں میں آگ لگائیں گے؟ کیونکہ جس جھاڑی میں یسوع ہے وہ آگ تو لگے گی، جھاڑی بھسم نہیں ہوگی. اندر یسوع ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا ہاللیلویا. موسیٰ کہتا ہے یہ جھاڑی میں آگ لگی ہے لیکن بھسم بات جو لگی سمجھ جو آواز کیا، موسیٰ پاؤں سے کیا اتار دے، وہ انہیں کیا ہو جھاڑی میں کون ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں کرسچن ہے، مسیحی ہے، دبا دو، لتاڑ دو، ایک کا والی وارسی کوئی نہیں آگے. لوگ باتیں کرتے ہیں ہمیں کو پوچھتا نہیں ہے. نہ امریکہ پوچھتا ہے، نہ فرانس پوچھتا ہے، نہ یورپ پوچھتا ہے. او کلیسیا کو اتار جاؤ، کلیسیا کو برباد کر دو، مٹا دو. کلیسیا کو برباد کرنے والے برباد ہو گئے، لیکن کلیسیا آج بھی قائم ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا. اور چرچ پریشان ہویا کرو، سارا کوئی نہیں ہے، سانو امریکہ پہنچا دیو. او دیا بھی مرن ڈے امریکہ والے، دسو مرنے کے نہیں مرنے. اور ہمارا بچانے والا. مجھے کسی بندے نے پوچھا بھائی صاحب آپ کا ہیڈ کوارٹر کہاں پر ہے؟ میں کہا بھائی جی بڑی دور ہے. کہتا نہیں ساڈا تو بڑی امریکہ. تو جا کہتا بھائی ساڈا بھائی فلانے جگہ. میں کہا جی میرا ہیڈ کوارٹر نہ سامان دے. ایک کی گھنٹے ہو. میں کہ کلام سے لکھا ہے کلیسیا کا سر مسیح ہے، اور کلیسیا مسیح کا کیا ہے جی؟ تو میں کہا ساڈا ہیڈ ساڈا ہیڈ کتے ہوئے، تو پھر ہیڈ کوارٹر کتے ہے؟ تو میں کہا یہ لوگ یہ کہتے ہیں کیا چکنا ہم میں وال امریکہ 10 روپے کا کوئی نواں طریقہ. میں کہا یہ کیا پائے ہی چکنے ہیں، سارا کچھ ہوتے ہی ہوتے ہیں. چرچ آپ کی آنکھیں کہاں لے چاہیے؟ آسمان پر. سنیے سیدھو آگے چلتے ہیں. یہ پتھر سفر کر کے آئرلینڈ پہنچ گیا. آئرلینڈ کے اندر جب یہ پتھر موجود تھا، وہاں کے بادشاہوں نے اس پتھر کے پاس کھڑے ہو کے بادشاہ مسا کرتے تھے. لیکن 1296 میں انگلینڈ کے بادشاہ ایڈورڈ اول نے اسکاٹ لینڈ پر حملہ کیا اور پتھر کو ساتھ لے کے انگلینڈ آ گیا. اب پتھر کہاں پہنچ گیا؟ کہاں پر آ گیا؟ کوئی بڑھانے کی گل ہے نا، لمبا سفر کرتا ہے پتھر پہ. بھائی میں جب یہ سارا اسٹڈی کرتا مجھے بڑی خوشی. میں کہاں اور ایک مزیدار بات آگے تک سیکھیں گے. پتھر اسرائیل میں تھا، وہاں سے باہر کیوں آ گیا؟ کہاں پہنچ گیا؟ انگلینڈ. آپ کو پتہ ہے پتھر اسرائیل سے واپس وہاں سے نکل کر اب انگلینڈ میں آ گیا. پتہ وجہ کیا تھی؟ وہ اپنے گھر آیا اور اس کے اپنوں نے اسے قبول. جس پتھر کو بیماروں نے، اسرائیل نے یسوع کو رد کیا. موتا دیکھیے پتھر بھی نہ آ رہی، اس ملک سے باہر آ گیا. حیران کن بات ہے، ملک سے یسوع مسیح کو رد کیا گیا، ٹھکرا دیا گیا، تو پتھر بھی کیا ہوا وہاں سے؟ تو کہاں پہنچ گیا؟ جب یہ پتھر انگلینڈ میں پہنچا تو انگلینڈ کے جتنے بھی بادشاہ مسا ہوئے
نیٹ پہ میں آپ کو پکچر بھیجوں گا رات شام کو چڑھ پہ. ایسی ایک چیئر بنی, اس چیئر کہتے ہیں, چیئر کا نام ہے کورونیشن چیئر. شاہی کرسی ہے, کرسی کے نیچے وہ پتھر رکھا ہوا ہے. انگلینڈ کا, آئرلینڈ کا, برطانیہ کا ہر بادشاہ جب مسا ہوتا تھا وہ کرسی پر بیٹھتا تھا اور اس کو تیل سے مسا کرتے تھے. یعقوب کو کیا کہا گیا تھا؟ تیرے سروں میں سے کون پیدا ہو گئے؟ سارے بول, کون پیدا ہو گئے؟ پتھر کہاں پر ہے؟ وعدہ پورا خدا کرتا جا رہا ہے. انگلینڈ کے اندر شاہی راج آ گیا. انگلینڈ میں جتنے بادشاہ پیدا ہوتے تھے ان سب کو اسی پتھر کے اوپر بٹھا کر مسا کیا جاتا ہے. اب میرے عزیزو, 1603 کو اسکاٹ لینڈ اور انگریزوں کی سلطنت اکٹھی ہو گئی تو انگلینڈ کا بادشاہ کنگ جیمز اس نے اس پتھر کو اپنے پاس رکھ لیا. اور آپ حیران ہوں گے کہ سب سے اتھینٹک بائبل کا ترجمہ انگلش میں کنگ جیمز ورژن. آپ کو پتہ ہے کنگ جیمز کون تھا؟ یہ انگلینڈ کا بادشاہ تھا. اس بادشاہ کے نام سے بائبل کا ورژن دنیا میں کام کر رہا ہے. 1950 میں جب یہ پتھر انگلینڈ کے اندر واپس وہاں موجود تھا تو آپ کو بتانا چاہتا ہوں آج یہ پتھر اس وقت آپ کے موجودہ دور میں یہ پتھر جو ہے یہ اسکاٹ لینڈ کے اندر موجود ہے. ادھار مانگا گیا ہے انگلینڈ والوں سے کیونکہ انہوں نے اپنے بادشاہ کی تخت نشینی یا تاج پوشی کرنی ہے. انگلینڈ سے پتھر ادھار مانگ کے, اور میں حیران تھا جب یہ پتھر انگلینڈ سے اسکاٹ لینڈ جا رہا تھا, شاہی گاڑیاں پیچھے تھی, پروٹوکول تھا. آگے کنگ کی گاڑی تھی, گاڑی کے اندر پتھر رکھا گیا, پتھر کے پیچھے گاڑیاں, گارڈ, اور پتھر جا رہا تھا اسکاٹ لینڈ کے اندر. اس کو میں یوں کہوں گا یہ بادشاہی جا رہی ہے اسکاٹ لینڈ کے اندر. اور یہ بھی سنیے گا, شاید آپ کے علم میں ہو, دنیا میں 3 ملک گورنمنٹ کنٹری کے ہیں. 3 ملکوں کو خدا کی فیور ہے. ابھی تک آپ نے کیا سنا ہوا تھا؟ کس کو فیور ہے؟ لیکن سنیے گا 3 ملکوں کو خدا کی بڑی فیور ہے. اسرائیل, برطانیہ, امریکہ. آگے کلام سنیں گے اگلے وقتوں میں. امریکہ بائبل کی نبوتوں میں, برطانیہ, برٹش. برٹش کا مطلب کیا سن لیجئے گا؟ برٹ, یہ عبرانی لفظ ہے. برٹ, برٹ کا مطلب ہوتا ہے عہد, ایش, مرد. تو برٹش کا مطلب ہوتا ہے عہد کے مرد. اور آپ یہ بھی حیران ہوں گے اس وقت برطانیہ کے اندر جو گورے ہیں, سنو, وہ یوسف اور افرایم کے قبیلے کے لوگ ہیں. اور آپ کو ایک اور خوشی خبر دینے لگا ہوں میں, داؤد کے خاندان کی لڑی آج بھی دنیا میں ہے. کیا وعدہ کیا تھا خدا نے؟ داؤد تیرے تخت پر بیٹھنے کے لیے لوگوں کی کمی. تو سنیے گا, آج داؤد کے اس تخت پر 122ویں نمبر پر ایک ہستی آ رہی ہے. لڑی داؤد کے خاندان سے چلی آ رہی ہے. اس کرسی پر بادشاہ آتے گئے. پتھر نیچے پڑا ہوا تھا. پتھر کس کا تھا؟ کدا سی, تخت کدا سی. گھرانہ کس کا تھا؟ یعقوب کا. تخت کس کا تھا؟ پتھر کس کا تھا؟ اوپر کون بیٹھتے تھے؟ اور یعقوب کے گھرانے سے لڑی چلتی آئی داؤد تک, اور آج داؤد کے تخت پر 122ویں نمبر پر برطانیہ کی ملکہ الزبتھ بیٹھی ہوئی ہے.
ایڈی بڑی خبر سنائی ہے، چپ کر کے سن لیجیے. کیونکہ ہمیں بس نا عادت ہے اور دسو پیسے کتوں آؤ گے، پھر تعلیم دے رہے ہو آٹا کدھر سے آ رہا ہے. آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ داؤد کا خاندان ختم نہیں ہوا. داؤد کے خاندان سے 122ویں نمبر پر کوئین الزبتھ ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا. 94 سال دی لیڈی، واہ واہ، داؤد کے تخت پہ بیٹھی ہوئی ہے، گھر کے نیچے پتھر ہے. اور میرے عزیزوں، ملکہ الزبتھ کے باپ نے پتہ اس کو کیا کہا تھا؟ کبھی دیکھیں نیٹ پہ جائیے، ملکہ کے سر پہ تاج ہے، اس کے ہاتھ میں آسا ہوتا ہے، آسا. پروفیسی نے کیا لکھا تھا؟ تیری حکومت کا آسا نہ چھوٹے گا. ملکہ تاج باغ میں بیٹھی ہوئی ہے، تھلے کی ہے پتھر. اے تخت کدھر ہے؟ داؤد کا. سر پر کیا ہے؟ ہاتھ میں کیا ہے؟ یہ داؤد کی ساری باتیں پوری ہو رہی ہیں. اس کے باپ نے کہا تھا بیٹی الزبتھ، اگر تیرے ہوتے ہوئے، اور نصیحت کر کے کیا سرے پہ ہوگا کوئین الزبتھ کا، اگر تیرے ہوتے ہوئے یسوع زمین پر آ گیا تو میری بیٹی ایک بات یاد رکھنا، یہ تخت کو چھوڑ دینا. تخت کا اصل مالک آنے والا ہے، یہ تخت تیرا نہیں ہے. جس دن یسوع مسیح آئے، آپ نے تخت سے اٹھنا، اٹھ کر اپنا تاج اتارنا، اس کے قدموں پہ رکھنا، اپنا ماتھا ٹیکنا اور کہنا You are the King of the King and you are the Lord of the Lord. Hallelujah! Hallelujah! بادشاہ میرے بادشاہ کا انتظار کر رہے ہیں. رائل فیملیاں ویٹ میں ہیں، ویٹنگ لسٹ میں ہیں. بڑے بڑے کنگ ایڈورڈ، کوئین الزبتھ، دنیا کے سارے لوگ ویٹ لسٹنگ میں ہیں. کب ہمارا بادشاہ آئے گا؟ ہاللیلویا ہاللیلویا. زور تک تعلیم دے گے، سنیں. ہاللیلویا. جائیے جائیے. Oh, hallelujah. Jesus is the King of the King. Hallelujah. سنیے گا اگلی بات. یہ پتھر کہاں پر ہے جی؟ اسکاٹ لینڈ میں. اب اس پتھر کو واپس جانا ہے. کہاں؟ کہاں؟ اس کا گھر کہاں تھا؟ تو پتھر کو باہر کی کریں گے، تجھے واپس جانا ہے. اب وقت آنے لگا ہے. اسرائیل نے کہا ہمارا پتھر واپس کرو. یہ ساڑھے ملک کا پتھر ہے. پتھر کس کا تھا؟ بائبل کلمہ کہتے ہیں، سن لیجیے گا، یہ پتھر جو کورونیشن چیئر کے نیچے پڑا ہے، جو برطانیہ کے بادشاہوں کی تخت نشینی کی زینت ہے، تاج پوشی کی زینت ہے. یہ پتھر جس دن یہاں سے نکلے گا، یہ سفر کر کے پہنچے گا اسرائیل میں. اور بائبل کے لوگ کہتے ہیں ایک تخت میرے یسوع کا تیار ہو رہا ہے. بلکہ تیار نہ چھڑے اسرائیل ہے. ایک تخت جیسس کا تیار ہونے ہو چکا ہے. اب جس دن یہ پتھر اس تخت کے نیچے پہنچے گا، اب تخت ہوگا خالی. اور جس دن میرا یسوع آسمانوں پر سفید گھوڑے پر بیٹھا آئے گا، رام پر لکھا ہوگا بادشاہوں کا. اور اس دن میرا خداوند اپنے تخت آ کے بیٹھے گا. اس کی بادشاہی کا آخر نہیں ہوگا. ہاللیلویا. اوہ جیسس.
سے پتھر سفر کر کے آ گیا تو پھر اپنے گھاٹ پڑ جائے گا آئے بھی آئے تو کی کریں گے گھاٹ پڑ جائے کی کرنا کیوں جی ایسے ہی ہوگا کیوں جی ایسے ہی ہونے والا ہے ساریاں قوماں جھکی جھکی جانے ڈر رکھنے گیا سے ساریاں قوماں کیوں جو راج یہوہ ہے حاکم ہے وہ قوماں دا کیوں جو راج یہوہ ہاللویا یاد یہوہ کندے ساری دنیا دے دل دے تاریخ میں لکھا ایک دفعہ انگلینڈ کا بادشاہ جرمنی کے وزٹ پر گیا اور وہاں پر پینٹنگ ایگزیبیشن چل رہی تھی تو انگلینڈ کا بادشاہ تمام تصویروں کو دیکھ رہا تھا اور تعریفیں کر رہا تھا ایک پکچر پر آ کر دیکھا کہ کرائسٹ کی تصویر بنی ہوئی تھی کرائسٹ سفید گھوڑے پر بیٹھا ہوا تھا پشاک پر لکھا ہوا تھا He is the King of the King and Lord of the Lord اور جنہوں نے یہ عبادت پڑھی اس پر سختہ جاری ہو گیا اتھی زمین سے ڈگ پہ اور اس نے تاریخ کہتے ہیں اس دن انگلینڈ کے بادشاہ نے پینٹنگ کی عبادت پڑھ کے یسوع کو اپنا خداوند قبول کیا تھا بڑے بڑے بادشاہ سو میرے عزیزوں آخری حوالہ مکاشفہ کی کتاب نکالیے اس کے بعد ہم دعا کریں گے 11واں باب آئیے گا یہاں پر ایک بڑی خوشی کی خبر مکاشفہ کی کتاب میں ملتی ہے 11واں باب اور اس کی 15ویں آیت سے پڑھی کیا لکھا ہے اور جب ساتویں فرشتے نے نرسنگا پھونکا تو آسمان پر بڑی آوازیں اس مضمون کی پیدا ہوئی کہ دنیا کی بادشاہی ہمارے خداوند اور زوردار تعلیم دے گا کوئی جیو نیوز نہیں خبر نہیں آئی دیکھیں گے کون جتیا کون آ رہے سیاست سے نہ اے آر وائی نہ کوئی اور نیوز یہ نیوز ہے فرشتہ آسمان سے آوازیں بجلیاں نرسنگیں پھونکیں گے اور نیوز آئی ہے دنیا کی بادشاہی ہمارے مسیح کی ہو گئی ہے ہاللویا ہاللویا اور لکھا ہے اور وہ عبدالآباد بادشاہی کرے گا اور 24 بزرگوں نے جو خدا کے سامنے اپنے اپنے تخت پر بیٹھے تھے منہ کے بل گر کر خدا کو سفر کہاں سے شروع کیا تھا ہم نے پیدائش تو کدھر آ گیا کدھر آ گئے واہ واہ کیا بات ہے خدا بتا کہاں سے سفر کرا کے کدھر لے کر اور پتھر کہاں سفر کرتا کرتا کہاں پہنچے گا واپس سے کدھر سونا تکیا ہے دیکھا کہ تکیا تک دی دیکھا کر دیا دسانا انی سہانے خواب تے اتنا اعزاز ملیا ہے یہ پتھر پوری دنیا میں گھوم رہا ہے کیونکہ میرے یسوع کی بادشاہی پوری دنیا کے لیے ہے ہاللویا ہاللویا آئیے زبور گاتے ہیں رب خدا بند بادشاہ ہے او جلال سارے مل کر رب خدا بند او جلال خوشی سے کہیں گے رب خدا بند بادشاہ ہے او جلال ہے رب خدا بند خوشی سے
بادشاہ 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 بادشاہ